मसीह खुदावन में आप सबको सलाम। उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। आज एक बार फिर खुदावन के फजल से खुदावन ने मुझे मौका दिया कि आपके दरमियान आऊँ और आपसे हम कलाम हूँ। खुदावन की मीठी सुंदर ज़ोरावर बातों को आपके साथ शेयर करूँ और आप और मैं हम सब मिलकर खुदावन के कलाम में से तक़वियत पाएँ, ज़ोर पाएँ, नसीहत पाएँ, बरकत पाएँ। और अ, ये खुशी की बात है, ये बहुत बड़ी बात है। खुदा के कलाम में लिखा मुबारक के वो कदम जो खुशी की खबर लाते हैं। और मैं खुदा उनका नहायत शुक्रगुज़ार हूँ, खुदा उनका शुक्र करता हूँ हर बात पे कि खुदावन मुझे अपनी खुशखबरी के कलाम के लिए इस्तेमाल करता है। और भी बथेरे खुदावन ने दुनिया में ऐसे खादमीन रखे हैं, लोग रखे हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो खादिम ही हो खुदा उनके, या खुदा उनके कलाम में से ही वो बात, कोई भी बात जो आप सुनकर खुश हो जाए, कोशिश किया करें। मेरी नसीहत या एज ए जो भी आप समझे, एक जब भी किसी के साथ बात करें, अपनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ, फेस टू फेस या फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर, जो भी आजकल तो ये ज़माना चल रहा है, इंटरनेट का। और ये सब खुशी की खबर एक दूसरे के साथ कोशिश किया करें, एक दूसरे के साथ बांटें, एक दूसरे को सुनाएं। जब भी आपको मौका मिले किसी से भी बात करने का, खुदा उनके कलाम में से अपनी कोई वो बात, किसी की बात, कोशिश तो वैसे ही करनी चाहिए कि सिर्फ अपनी बात की जाए। या कोई भी आपके पास अगर ख़बर हो तो कोशिश करें कि खुशी की खबर शेयर करें, क्योंकि खुदावन के कलाम के मुताबिक मुबारक है वो कदम, मुबारक है वो लोग, मुबारक है वो ज़ुबान, मुबारक है वो शख्स जो खुशी की खबर सुनाता है, फैलाता है, या एक दूसरे के साथ बयान करता है या बांटता है। सब के साथ, पूरी दुनिया में। अगर आप बिल गेट्स ले लें और इलॉन मस्क भी ले लें और दुनिया के जितने अमीर तरीन लोग हैं, यू नो यू नेम इट, जो भी हो, अमीर तरीन लोग हों या बड़े से बड़े ओहदों पर हों, आज के ज़माने में या इससे पहले भी, परेशानी है, प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके की। आप यकीन करें कि जितना अगर आप बड़ा इंसान उसे समझते हैं कि जिसके पास पैसा है, दौलत ज़्यादा है, तो अगर इसी तरीके से आप लें तो जिसके पास जितना है उसके प्रॉब्लम्स भी उतने बड़े हैं। तो सबके साथ है। लेकिन जब भी आप किसी के साथ बात करें तो कोशिश करें कि खुशी की खबर शेयर करें, ना कि हर वक्त गम, अफसरदगी, दुख, दुखड़े और ये बातें शेयर करने से कभी ख़त्म नहीं होती। इसलिए इन बातों का जिक्र करना, इन बातों को बार बार कुरेदना, इन बातों को बार बार खोलना, और उससे कोई भलाई नहीं पैदा होती। और वो दिन जो आपकी ज़िंदगी के अफसरदा थे या गमज़दा थे या परेशानी में थे, उन चीज़ों को बार बार याद करके मेरे ख्याल में से आप वो बहुत पहले मैंने बच्चों के साथ एक कार्टून देखा था, मोगली। शायद आपने भी देखा हो, मोगली कार्टून था। तो वो जंगल का बच्चा था और वो जंगल में रहता था, और वो एक गांव में आ जाता है, और वो लेकिन उसकी हरकत और उसके काम वही रहते हैं जैसे वो जंगल में बिहेव करता था। तो उसका मुझे अच्छी तरह से डायलॉग याद है। उस बच्चे का जो उनको पाल रहे होते हैं, उसके माँ बाप हकीकी नहीं होते लेकिन जो भी, तो वो कहता है कि मोगली को तो जंगल से निकालना है, लेकिन जंगल मोगली के बीच में से कैसे निकालेंगे। तो खुदावन का शुक्र किया करें, खुदावन ने आपको उन हालात से, उन वाक़यात से, उन बीमारियों से, उन परेशानियों से, उन दुखों से, उन तकलीफ़ों से, उस ज़माने से, उस वक्त से, उन चीज़ों से खुदावन आपको बाहर ले आया। लेकिन फिज़िकली तौर पे तो कई लोग आ गए, लेकिन उनकी स्पिरिट या उनके ख़यालात या उनके जहन शायद आज भी वहीं भटक रहा है या वहीं रह रहा है, और हर वक्त उसी को, हर वक्त रिपीटेडली उसी को याद करना, बात करना और उसी के बारे में डिस्कस करते रहना। और
میرے خیال سے یہ درست باتیں نہیں ہیں. جب بھی ایک دوسرے سے بات کریں، خوشی کی بات شیئر کریں، خدا ان کے کلام میں سے خوشخبری شیئر کریں، اپنی کوئی خوشی کی بات بتائیں، اپنی کوئی ہمت کی، انکریجمنٹ کی، کوئی کامیابی کی، کوئی برکت کی، کوئی ہوپ کی، کوئی تازگی کی، کوئی فریشنس ایک آپ کے باتوں سے، آپ کے اپیرنس سے جھلکے، کہ جب بھی آپ بات کریں تو دوسرا آدمی آپ کے سامنے، آپ کی ایبسنس میں بھی بات کرے. کہ جب بھی آدمی بات کرتا ہے یار پھول جھڑتے ہیں اس کے منہ سے. ایسے کبھی آپ نے مثال سنی ہوگی. کتنی خوبصورت بات کرتا ہے یار، کتنی ہمت کی بات کرتا ہے. نہ کہ آپ اس کی بات سن کر افسردہ ہو جائیں، غمگین ہو جائیں، آپ کا دل بھی بوجھل ہو جائے. اور یو نو اسی طرح سے کلام مقدس میں سے بھی کچھ لوگ اپنی باتیں اس طرح سے شیئر کرتے ہیں، چاہے وہ فیس ٹو فیس کرے یا کسی پلپٹ پہ کرے یا فون پہ کرے. وہ اسی کا ان کی بات سن کے غمگین ہو جاتے ہیں، غم میں پڑ جاتے ہیں اور دکھوں میں. اور اسی طرح سے کچھ کلام بھی کچھ لوگ اس طرح سے سناتے ہیں کہ آپ وہ سن کے بوجھل ہو جائیں اور دکھی ہو جائیں، اور آپ کو ایسا لگے کہ بڑی پریشانی کی بات ہے، یہ کیسے ہوگا؟ ان بڑے بڑے لوگوں سے نہیں ہوا، ان بڑے بڑے نبیوں سے یہ کام نہیں ہوا، تو ہم سے کیسے ہوگا؟ تو یہی آج میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. آج کا جو ٹاپک ہے گریس ان دا فیس آف فیئر. ان مومنٹس کے اندر، ان حالات اور واقعات کے اندر، یا اس گھبراہٹ کے اندر، اس خوف کے اندر، خدا ان کا فضل ہمیں کیسے سنبھالتا اور ہمیں کیسے ابھارتا، اور کیسے ہر چیز کو اوور کم، غالب آنے کی قدرت رکھتا ہے. اور ہمیں اس جگہ سے، اس واقعات سے نکال لیتا ہے. ہمارے پاس ایلیا کی مثال ہے، کس طرح سے خدا نے اس کے مٹکے جو ہے آئل سے بھر دیے، بلکہ وہ منگوا بھی لیے، بولے سب بھر دیے. اور پوری سٹوری بھی نہیں جا رہا، آپ جانتے ہوں گے ایلیا کا. اگر آپ یہ دیکھیں تو، اگر ہم موسیٰ کو دیکھیں تو موسیٰ قوم مصر میں اپنی قوم کو مصر کی غلامی سے کیسے لایا، اور کیسے خدا نے ان کو جو ہے آزادی اور بحالی دی، اور کہاں سمندروں میں سے لے گیا خدا نے ان کو. اور میں بھی ہمارے چلیں چھوڑو، اس طرف نہیں میں جاتا کس کو کیا. یہ نہیں کہ ابھی تک ہمارے مسیح لوگوں کو یہ بھی شاید نہیں پتا کہ موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل کو کن کی غلامی سے لے کر آیا تھا. میں کچھ دن پہلے بات ہو رہی تھی، میں نام نہیں مینشن کر رہا، تو نہیں معلوم انہیں کہ اسرائیل جو تھا، قوم بنی اسرائیل کس کی غلامی میں تھی. ان کو نہیں پتا. ہاں یہ پتا ہے کہ سمندر دریا کھول دیا تھا، اور وہاں سے کس کی غلامی میں تھے، کتنے سال تھے، کہاں سے آئے، کیوں نکلے. دے ڈونٹ ہیو آئیڈیا کس کی غلامی. بٹ میں شاکڈ ہوا. لیکن اینی وے، تو ان چیزوں کو جاننا، پہچاننا، سمجھنا، یہ کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں ہیں. یہ تو وہ جو سنڈے اسکول میں ہم نے سیکھی ہوئی ہیں، شاید پھر سنڈے اسکول بھی کا بھی نہیں پتا. اینی وے، ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں ہم. خدا کیسے ہم نے دیکھا ایلیجا کی زندگی میں کام کرتا ہے، ایلیا کی زندگی میں، کیسے موسیٰ کی زندگی میں کام کرتا ہے، اور بھی بے شمار مثالیں ہیں، لیکن میں اس طرف نہیں جا رہا. ان سب کے لیے یہ خوف میں سے نکل رہے ہیں، لیکن ایک امید لے کر نکل رہے ہیں کہ ہاں خداوند کچھ کرے گا. اور اگر ان کی امید کہیں ختم بھی ہو جاتی ہے، تو امید کوئی چیز نہیں جو ختم ہوگی. تو امید ایک پرسنالٹی، امید ایک یسوع ہے. امید جو ہے، ہوپ جو ہے، وہ کوئی چیز نہیں. ہوپ جو ہے ایک پرسنالٹی، ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے یسوع. ہم سمجھتے ہیں ہماری امید ختم ہوگی. ہم اپنے طور پر اس امید کو ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم شاید اس امید سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، اور ہمیں کوئی امید نہیں نظر آ رہی، کوئی روشنی کی کرن نہیں نظر آ رہی. جیسے موسیٰ وہاں پہنچ جاتا ہے، اور آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، آگے بھی موت، پیچھے بھی موت. لیکن آخری وقت پر 11 ہاتھ پر خداوند وہاں سے رستہ بنا دیتا ہے، جو کہ ناممکن لگتا ہے. لیکن ناممکن کو ممکن کرنے والا ہی تو آپ کا میرا خدا ہے.
ہر وہ چیز جو آپ کے میرے ذہن، فزکس، میتھس کے حساب سے یہ چیز ناممکن ہے، اس کو ممکن کرنے پر آپ کا اور میرا خدا قدرت رکھتا ہے اور وہ کرتا ہے. آپ کی اور میری کیلکولیشن کے حساب سے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں اور یہی ہونے چاہیے، لیکن خدا کی کیلکولیشن آپ کی اور میری کیلکولیشن سے الگ ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ خدا 2 اور 2 8 کر دیتا ہے، آئی ہیو نو آئیڈیا. خدا کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو خداوند کچھ بھی کر سکتا ہے. خداوند آگے کیا کر سکتا ہے، جتنا آپ اور میں اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے کئی بڑھ کر خداوند کر سکتا ہے، اور کرتا ہے اور کرتا رہا ہے، اور یہی اس کی فطرت اور یہی اس کی قدرت. اس لیے حالات اور واقعات، سچویشن جو بھی ہو، کیا ہمیں خوف میں نہیں آنا چاہیے؟ نہیں آنا چاہیے. کیا آ جاتے ہیں؟ ہاں آ جاتے ہیں. کیا موسیٰ آیا تھا؟ بالکل آیا تھا. کیا ایلیا آیا تھا؟ ہاں آیا تھا. کیا جتنے نبی پیغمبر جو بھی گزرے رسول، کیا یہ کبھی مشکل میں ان کی ہوپ یا ان کی کمزور نہیں پڑے؟ ہاں پڑے. لیکن اس وقت، اس کمزوری میں، اس پریشانی میں، اس اندھیرے میں خداوند ان کو روشنی ان کے لیے پیدا کرتا اور ان کو وہاں سے نکال لیتا. یہ ہے آپ کا میرا خدا. میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا ان سب چیزوں کے لیے. یہ جو جیسے بھی حالات اور واقعات، ان سب کے لیے خداوند یسوع مسیح نے زبور میں سے ایک آیات، ایک چند ورڈز جو ہے، چند الفاظ خداوند نے جو ہے صلیب پر ارشاد فرمائے، اور ان میں سے ایک یہ ہے. زبور 22 اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ صلیب پر خداوند کا کلمہ ہے. اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ انسان کی سوچ ہے. اور خداوند یہ جو خداوند کے جو کلمات ہیں، یہ پہلی بار خداوند صادر نہیں فرما رہا ہے. یہ خداوند زبور میں سے ہی لوگوں کو بتا رہا ہے، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو. جب یسوع کو صلیب دی جا رہی ہے، جب یسوع کراس پر، صلیب پر ہے، تو لوگ اس وقت بھی کہہ رہے کہ اگر تو اپنے خدا ہے تو ابھی صلیب پر اتر آ اور ہم تجھے سجدہ کر دیتے ہیں. تو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہلاتا تھا، اور آج دیکھ تیرے پیچھے کوئی بھی نہیں، تیرے ساتھ کوئی بھی نہیں، تو اکیلا ہے. تو خداوند ان کے لیے یہ زبور میں ہی سے ہی خداوند یہ ورڈز کہہ رہا ہے کہ اے میرے خدا. یہ ورڈز کہہ رہا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. کوشچن مارک ہے، یا آیت پر بھی لکھا ہوا آگے سوالیہ نشان ہے. تو لوگوں نے کہا ہاں دیکھا، اس کے ساتھ کوئی نہیں، سب نے چھوڑ دیا. اور انفارچونیٹلی ہمارے مسیحی لوگ بھی گڈ فرائیڈے دن اسپیشلی یہ جو کلمات جب بولے جاتے ہیں کہ یسوع کو بھی کیونکہ اس پر گناہ آ گئے تھے اور وہ گناہ بن چکا تھا، تو خدا باپ نے بھی ایک پل کے لیے یسوع کو چھوڑ دیا. غلط بات ہے، غلط، سرے سے غلط بات. اس کو 20-25 منٹ چرچ آف پاکستان ڈی روڈ میں لیتے ہیں لوگ، اور بھی پتہ نہیں کہاں کہاں لیتے ہوں گے اتنا ٹائم. غلط بات ہے، نہیں چھوڑا خدا نے. اور یہوہ پاک اپنے بیٹے یسوع کو چھوڑ سکتا ہے تو پھر وہ کسی کو بھی چھوڑ سکتا ہے. سو آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہونی چاہیے کہ خداوند ہمیں نہیں چھوڑے گا، اب ہمیں یسوع کی محبت سے کوئی جدا نہیں کرے گا. پھر کر سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے اکلوتے بیٹے یسوع کو چھوڑ سکتا ہے، کس سبب سے؟ گناہوں کے سبب سے. کون سے گناہ؟ جو اس نے کیے ہی نہیں تھے. کون سے گناہ؟ جو آپ کے اور میرے تھے. اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ کے اور میرے گناہ اپنے اوپر اٹھائے، اور خدا باپ نے اس کو چھوڑ دیا. اس کو دیکھ کر اور یسوع فریاد کر رہا ہے، میرے خدا ہے، میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. نہیں میرے سے اس وقت جب یسوع کو صلیب دی جا رہی تھی، تو جو خدا ان کے شاگرد اور خدا ان کے چاہنے والے، اور اسپیشلی اس وقت کے فقی فریسی، اور جو اس وقت کے عالم فاضل، جو بڑے بڑے جو اسکالرز تھے، جو اس وقت کے پادری، بشپ اور اس طرح کے لوگ تھے، وہ وہاں کھڑے تھے، اور شریعت ان کی انگلیوں پر تھی. آپ ایک آیت بولے، اگلی آیت ان کو پتہ تھی، پچھلی آیت ان کو پتہ تھی. ان کو آیتیں رٹی ہوئی تھی. ایک 7-8 سال کے بچہ جو یہودی گھرانے سے ہوتا تھا، اس پر لازم تھا کہ شریعت اس کی زبان پر ہو، اسے رٹی ہوئی ہوتی تھی. تو یہ آیتیں سب ان کو رٹی ہوئی تھی. تو بالکل ایسی ہے جیسے اگر میں کوئی گیت گاؤں، ایسے ایسٹر کا ہی گیت ہے کہ جیسے ہاللویا بولو یسوع، تو میں چپ ہو گیا تو آپ آگے آپ خود ہی بول دیں گے زندہ ہو گیا. آپ کو اگلی لائن خود پتہ.
جیسے اگر میں یہ گیت گاؤں کہ جلال جلال جلال، تو آگے بول دیں گے تیرا ہے جلال. آپ کو یہ یاد ہے باتیں، یہ یاد ہے کیونکہ آپ نے بچپن سے یہ گیت سنے یا سمجھیں، یا اگر ایک بہت پرانا مجھے یاد ہے، جو پرانے لوگ ہیں وہ خیر ان کو شاید یاد ہوئے نہ ہو. جیسے کوئی بھی اگر آپ ایڈ لے لیں، ٹی وی کا ایڈ لے لیں کچھ پرانے، یا کوئی گانا لے لیں، کوئی گیت لے لیں، کوئی پرانے. جیسے ایک میری گیت یاد ہے، جیسے چل چلیے اج دعا دلئی، تو اگلی لائن آپ کو گت سمنی باغ دے ول یارو، مشہور ہے گیت، سمجھے نا. تو یہ جو آیت ہے جب یسوع نے پڑھی تو وہ ہے اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو اس کا جواب ان کو پتہ تھا. زبور 22 اور اس کی 24 آیت میں اس کا جواب ہے، کیونکہ اس نے نہ تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر جانا. غور سے سنیے گا. کیونکہ اس نے نہ تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر جانا، نہ اس سے نفرت کی، نہ اس سے اپنا منہ چھپایا. لوگ کہتے ہیں نہیں خدا باپ نے بھی پیٹ کر دی، اپنا منہ چھپا لیا، اور نہیں چھپایا. پتہ نہیں کون سی بائبل انہوں نے پڑھی ہے، کون سے زمانے سے میں وہ رہتے ہیں. اسی کا جواب ہے جب یسوع کہہ رہا ہے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو اسی کا جواب یہ پہلی آیت ہے، اور 24 آیت میں اس کا جواب ہے، کیونکہ اس نے نہ تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر جانا، نہ اس سے نفرت کی، نہ اس سے اپنا منہ چھپایا، بلکہ جب اس نے خدا سے فریاد کی تو کیا کیا خدا نے؟ تو اس نے سن لی. خدا باپ نے خدا یسوع کو اکیلے نہیں چھوڑا تھا، اس لیے وہ آپ کو بھی کبھی بھی اکیلے نہیں چھوڑے گا. اگر خدا باپ نے، اگر میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں اس کو، بگ اگر، یہ سوال ہے، یہ مطلب اگر خدا نے، اگر ایسا ہوا نہیں تھا، لوگ ایسا سمجھتے ہیں، کہ مسیحی لوگ بھی سمجھتے ہیں، اسپیشلی شریعت کے ٹھیکیدار، اگر مسیح کو خدا باپ نے صلیب پر چھوڑ دیا تھا چاہے ایک پل کے لیے، تو آپ کو بھی چھوڑ سکتا ہے کسی بھی پل. تو لہٰذا اگر آپ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ خدا باپ نے مسیح کو چھوڑ دیا تھا اس وقت جب وہ دکھ میں تھا، صلیب پر تھا، اپنی زندگی کے اس وقت جب وہ سخت ترین اذیت اٹھا رہا تھا اور خدا باپ نے اس کو چھوڑ دیا، تو آپ کو ایسے خدا سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. وہ آپ کو کبھی بھی کسی وقت بھی چھوڑ سکتا نہیں نا. کیوں؟ کیونکہ اس نے مسیح کو بھی نہیں چھوڑا تھا. سو میرے عزیزو، اپنی سوچ کو، توبہ اسی کو کہتے ہیں. توبہ نہیں ابھی یہ کام کر رہا تھا ابھی نہیں، توبہ اسی کو کہتے ہیں، سوچ کو تبدیل کرنا. ریپینٹ. آج لوگوں کو یہ کرنا ہے، لوگ ہم توبہ کی منادی کرتے ہیں، آج اس نئے سال میں، اس نیو ایئر کے بعد آپ یہ نہیں پیا کریں گے اور یہ پیا کریں گے، اور سوچ کا تبدیل کرنا. ریپینٹ کا مطلب یہ ہے چینج یور مائنڈ. اور کیا چینج یور مائنڈ؟ جو سوچ آپ اپنے خدا کے لیے رکھتے ہیں، یہ جس طرح سے آپ کو سکھایا گیا، کیا سکھایا گیا؟ ابھی تو ہوں میں چھوٹا بہت، ہوں گا بڑا تو دوں گا بہت. بس یہ بزنس جو سکھایا گیا سنڈے اسکول سے ہی، کہ ابھی تو چھوٹا ہوں، ابھی ذرا کم دیتا ہوں، بڑا ہوں گا پھر زیادہ دوں گا پادری صاحب کو. اس سوچ سے نکل کر ہمیں یہاں آنا ہے کہ وہ خدا جیسا اپنے بیٹے یسوع کو پیار کرتا تھا، ہے اور کرتا رہے گا، بالکل سیم ایز اٹ از وہ مجھ سے پیار کرتا ہے. یہ مت ذہن میں کبھی لائیں جس طرح سے لوگ، آپ اپنے آپ کو موسیٰ کے ساتھ ملا رہے ہیں. وہ تو موسیٰ تھا بھائی ہوگا موسیٰ، میں بھی ویسے ہی ہوں، جیسا موسیٰ تھا ویسے ہی میں ہوں خدا کی نظر میں. آپ بولیں گے اچھا تو اگر موسیٰ تو چل پھر سمندر کھول کے دیکھو. سائنس کے زمانے گئے، بائبل ہی پڑھے. آپ اپنی زندگی میں
اب نشانات کا انتظار مت کریں، کیونکہ آپ کا اور میرا ایک ہی نشان ہے، وہ ہے یسوع مسیح۔ آپ کا میرا ایک ہی اب نشان ہے، وہ ہے صلیب، فتح کا نشان۔ یہ بائبل ہی کہہ رہی ہے، اس کو اوپر بھی کس دن ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے اس کو بھی۔ اب ایسے نشانات نہیں ہیں، اب وہ والے نشانات نہیں ہیں کہ جیسے وہ آتے ہیں 8-10 کے گروپ میں آتے ہیں، وہ لوگ ہاں جی نکل دے بچوں نکل، کون ہے تو، ہاں کتوں آئی ہے نا کی تیرا، ایسے رشتہ کرانا ہے اس کے ساتھ، بدرو کے ساتھ، کدھروں آئی ہیں نا کی تیرا 10 ہوئے، یسوع کے نام سے بولے نکل یہاں سے، ختم کہانی ہوگی۔ کلائنٹ نہیں بنانا ان لوگوں کو، لوگ کلائنٹ بنا، اچھا پھر طبیعت خراب ہو گئی، ہاں 3 سنڈے تو آج ہو نہیں رہے، بزنس چل رہا ہے، جیسے ڈاکٹر ہے ایسی وہ، اینی چھوڑے اس چیز کو۔ خدا ان کے کلام میں اعتبار کریں، یقین کریں، اس کو اس طرح سے پڑھیں، اس طرح سے سیکھیں جس طرح سے کہ وہ ہے، نہ کہ اس طرح سے جس طرح سے خدا ان کے کچھ فضول یا اس طرح کے بزنس مائنڈڈ لوگوں نے آپ کو سکھایا ہے یا بتایا ہے، اور جو بڑے فخر سے او ہم اس چرچ کے رہنے والے، او ہم اس چرچ کے فلانے۔ مجھے ایک بار اچھی طرح یاد ہے، میں نے کلام شیئر کیا ہے ایک چرچ میں خدا کے فضل کا، اور اس کے بعد ضد کی، میں تو کوشش کرتا تھا نہ میں زیادہ وہاں نکلوں وہاں سے اور جاؤں، خالد نے ضد کی نہیں آپ گھر چلیں بل کھانا کھا، تو وہاں ویسے ہی تھوڑا سا جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، چائے پی رہے تھے، تو وہاں پہ ایک آدمی کا موڈ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہے میرے باتیں یا کلام سن کے، تو بڑا تھوڑا ایٹیٹیوڈ میں بتا رہا ہے۔ تو ایک بات ہوئی، میں لمبی نہیں کر رہا، سر جی تسی یہ گل کہی سی ذرا، میں کہا ہاں جی، تو خیر میرا اسمبلی آف گاڈ کا تعلق بڑے فخر سے بتا رہا کہ جیسے پتہ نہیں کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی سے کہاں سے، کوئی کیمبرج سے کہاں گیا، میرا اسمبلی آف گاڈ سے تعلق۔ میں کہا یار میں دعا کروں گا، چلو خدا ان کو آپ کا اچھا چیز مہیا کرے، سوری کے ساتھ میں وہ نہیں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، لیکن میں نے اس کو ایسے ہی جواب دیا، میں کہا او چلے سوری بھائی سن کر دکھ ہوا، میں دعا کروں گا کہ خدا اللہ کو کسی اچھی چیز مہیا کرے۔ اس کا آدمی کا دماغ خراب، کیا باتیں کر رہے ہو، تو کیا سیکھا گیا تم نے وہاں جا کے، اسمبلی آف گاڈ ہو یا کوئی سا بھی ہو، تو باتیں یہی سیکھی ہوئی ہیں کہ ہوں گا بڑا تو دوں گا بہت، اور ہم آئے خداون ہم گنہگار ہیں، ہمارے بندھن اور جوئے توڑ دے، او خداون ہم تیرے پاؤں کی جوتی کے بھی برابر نہیں، خداون ہم گنہگار ہیں، یہی سیکھا ہے نا، یہ فضول باتیں، فضول ٹیچنگ سیکھی ہے۔ آپ گنہگار ہیں، اس نے جان دے دی، اس نے خون دے دیا، خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیا، آپ گنہگار ہیں، ہر سنڈے بندھن جوئے توڑوانے آ جاتے ہیں، یسوع کا لہو اپنے اوپر لینے آ جاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں آپ، یہی کرتے ہیں۔ یسوع قربان ہو چکا ہوا ہے میرے عزیزو، اب بار بار نہیں ہوگا، اور اس نے آپ کو پاک صاف اور دھو دیا ہوا ہے، بار بار نہیں کرے گا، ہو گیا ہوا ہے۔ اب آپ یقین کریں تو ٹھیک، نہیں یقین کریں تو آپ کی مرضی، کام ہو گیا ہوا ہے، ریسیو کریں، بلیو کریں، جو خدا نے اتنے سال تقریباً 2000 سال پہلے یہ کام کر دیا ہوا ہے۔ آج تک بات چرچوں کی دعائی یہاں سے شروع ہوتی، چلے آئے دعاؤں گناہوں کا اقرار کریں، تو مسئلہ بائبل میں نہیں ہے، مسئلہ اس قربانی میں بھی نہیں ہے، مسئلہ اس ٹیچنگ میں ہے جو آپ سیکھتے ہیں اپنے اپنے چرچز میں، وہاں سے ریپینٹ کرنا، وہ سوچ وہ ٹیچنگ ان چیزوں کو تبدیل کرنا ضروری ہے، ادروائز آگے نہیں کام بڑھ سکتا۔ میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا 2 کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور اس کی 8 آیت، 8 سے 10 آیت تک پڑھیں، اور اس کی 8، 9 اور 10 آیت پڑھیں۔ 2 کرنتھیوں اور اس کا 12واں باب اور اس کی 8، 9 اور 10 آیت۔ ٹائم میرے پاس ہے 2-4 منٹ ہے، ٹھیک۔ اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کی، پولس رسول ہے اور یہ مکاشفات دیکھ رہا ہے، اور مکاشفات میں اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ ہر بات بیان بھی نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے آپ پر ہی فخر کرنے لگ جائے کہ مجھے یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں، یہ باتیں دھیان میں آ رہی ہیں، اور وہ باتیں جب وہ لوگوں سے بیان کرے تو لوگ اس کو کچھ اور ہی نہ سمجھ لیں،
تو وہ چاہ رہا ہے کہ جتنا مجھے پتا ہے بس اتنا ہی جان لو، اس سے زیادہ جاننے کی کوشش کرو گے تو شاید کچھ اور ہی ہو جائے. اس آیت کو اگر آپ دیکھیں گے تو اگر میں 4 آیت پڑھوں تو یکا یک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں. وہ باتیں بھی وہاں تک پہنچ گیا جو شاید لوگوں سے شیئر نہیں کر سکتا، اور کہہ رہے کہ تم بھی ابھی یہاں سے اس سے آگے مت بڑھیں. تو جو باتیں خدا کا خادم ہوتے ہوئے جو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہیں تک رہیے گا. جو میں نے کہا نہیں وہ مت سمجھیے گا، جتنا کہا وہاں تک سمجھیے گا، کوشش کیجیے گا. 8ویں آیت، اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. چھوڑ دے ان باتوں کو، لیو اٹ. حالات کیا ہیں، واقعات کیا ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیا نظر آ رہا ہے کیا نہیں نظر آ رہا ہے، چھوڑ دے اس کو بھی. میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کافی ہے میرا فضل تیرے لیے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے. جب آپ دکھ میں، پریشانی میں، تکلیف میں یا کوئی رستہ یا اندھیرے میں پھنس جاتے ہیں، خدا ان کی قدرت وہاں سے پوری ہوتی ہے. پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے. سر جی یہ بتائیں پھر یہ کیسے ہے؟ نہیں اس کو پروف کرے. میں کیسے پروف کر سکتا ہوں بھائی اس کو؟ میں تو صرف یقین کرتا ہوں. خدا ان کا کلام، اس کے فضل، اس کی محبت، اس کی لازوال محبت پر میں یقین کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں. اس کو پروف یہ 2-2-4 کرنے والی بات نہیں ہے. میں نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. بیان کر سکتے ہیں، ایمان کی روح میں رہتے ہوئے میں بیان کرتا ہوں. ایمان کی روح میں رہتے ہوئے آپ اس پر یقین کر سکتے ہیں. پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے. اس کے لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت تو زوراور ہوتا ہوں. جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت تو زوراور ہوتا ہوں. جب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، جب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا، اسی وقت تو مجھے اندازہ ہے کہ اب مسیح یہاں سے کام کرنا شروع کرے گا. وہی میرا زور اور میری توانائی. ایک حوالہ اور نکالی گیا، عبرانیوں اس کا 4 باب اس کی 16ویں آیت پڑھیں گے آخری. عبرانیوں 4 اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلے. جب آپ کو پتہ ہے کام ہی خدا نے کرنا ہے، یہ اس کا فضل ہے. آپ کے اور میرے ہونے سے یہ ہوگا نہیں. خداوند ہی ہے جو آپ اس کو اندھیرے میں سے نکالتا ہے. خداوند ہی ہے جو آپ کو سمندروں میں سے نکال دیتا ہے. خداوند ہی ہے جو آپ کو تاریکی میں سے نکالتا ہے. خداوند ہی ہے جو آپ کو آزاد، بحال اور سرفراز کرتا ہے. تو پھر خداوند کے پاس ہی کیوں نہ چلے؟ عاجزی سے، خاکساری سے. خدا کہتا ہے جو کوئی میرے پاس آنا چاہتا ہے اپنی خودی سے انکار کرے، اپنی سائنس سے انکار کرے، اپنی عقل اور دنائی سے انکار کرے، اپنی اس ہوشیاری اور سب چیزوں سے انکار کرے، ڈپینڈ کرے مجھ پر، اور میں اس کی زندگی میں کیسے کام کرتا ہوں. پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے. جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے. میرے عزیزو سب کچھ خدا ان کا فضل ہے. ایک گریس ہی ہے، اور گریس خود کو ٹیچنگ نہیں، گریس ہی یسوع ہے. سو ڈپینڈ کرے. یہی خوشی کی خبر ہے کہ کام ہوگا نہیں، ہو چکا ہوا ہے. آپ ایک دن فتح پائیں گے نہیں، پا چکے ہوئے ہیں. آپ ایک دن بیٹے اور بیٹیاں بنیں گے نہیں، آپ ہیں. آپ ایک دن اٹرنل لائف، ابدی زندگی میں داخل ہوں گے نہیں، آپ یہاں پر رہتے ہوئے بھی ابدی زندگی میں ہیں، کیونکہ آپ مسیح میں ہیں اور مسیح آپ میں ہے، اور مسیح اسی وقت، اسی لمحے آپ میں بھی ہے اور اسی وقت آسمانوں پر بھی ہے. تو مسیح میں ابھی بھی آپ آسمانوں پر ہیں. یقین رکھیں اس بات کا. سب کچھ آپ کا. اوکے گائز، تھینک یو. اگلے سنڈے پھر ملتے ہیں آپ سے.
اور سیکھیں گے، اور اس کے اوپر بہت طویل ٹیچنگ ہے اس کے اوپر، 2-2.5 گھنٹے کے میں پوری اس کے اوپر میں نے سیمینار کیا تھا، تو تقریباً کوئی ایک ایک سوا گھنٹے کے 2 میں نے سیشنز لیے تھے، جو میں اب صرف 20 منٹ میں نہیں کر سکتا، لیکن اس کے اوپر اور تھوڑا تھوڑا اور سیکھتے رہیں گے وقتاً فوقتاً۔ تھینک یو آپ سب کا۔ سنیتا کھوکر بھی ہمارے ساتھ ہیں آج، امتیاز ہیں، شازیہ امتیاز ہیں، اور اسکال ہے ہمارے ساتھ، بہن سو ہیں ہمارے ساتھ، اور بہن زیٹا ہے ہمارے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو آل، اگلے سنڈے ملتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، بلیس یو آل اینڈ لو یو آل۔